अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका अफजल ख़ान, दुबई यूएसए। व्यूवर, आज मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। ओरिजिनल किस्सा है, सच्ची कहानी है, बट उस कहानी को जो बहुत पुरानी है, आज अपने माशरे से, अपनी सोसाइटी से, ख़वाह वो पाकिस्तानी सोसाइटी हो, इंडियन सोसाइटी हो, दोनों के साथ जुड़ी हुई है। किस्सा यूँ है कि पुराने ज़माने में, बहुत पुरानी तारीख में एक शहर हुआ करता था, उसका नाम था नौलखा। नौलखा शहर में जो उसके बासी थे, जो उसके रहने वाले थे, उनकी जब भी कोई किसी की बहन की शादी, किसी के बेटे की शादी, किसी के भाई की शादी, किसी भी शादी में जाते थे और किसी रिश्ते की भी शादी होती थी, ख़वाह वो उसके रिश्तेदार थे 9 लाख में से या रिश्तेदार नहीं थे, तो वो शादी वाले घर में जाके जो जाने वाले थे, जो मेहमान थे, वो 1 रुपया और 1 ईंट उनको देते थे। अब 9 लाख की आबादी थी, आप हिसाब लगा लें, 9 लाख की आबादी थी और 9 लाख मेहमान जब जाएंगे उनके घर में तो 1 रुपया देंगे। उस वक्त दिरहम था, क्या था ये कंफर्म नहीं है, तो पुराने ज़माने की, बहुत पुराने ज़माने की बात है और मैं अपने बचपन से ये पढ़ रहा हूँ। मैं 70 साल के करीब हो गया हूँ, तो ज़ाहिर उससे भी बहुत पहले की बात थी। तो मेहमान जाने वाले 1 दिरहम या दिनार देते थे और 1 ईंट देते थे। तो जिसकी शादी होती थी उसको जनाब शादी पे एक शादी पे एक ही दिन में 9 लाख दिरहम या दिनार मिल गया और 9 लाख ईंट उसे मिल गई। तो ये है बुनियाद उस सोसाइटी की कि उस नए जोड़े की घर भी बन गया और 9 लाख दिरहम या दिनार उसको मिल गए, जो अपने कारोबार में लगाए, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करे, अपनी ज़िंदगी अच्छे उससे स्टार्ट करे कि पहले दिन ही उसे लखपति बना दिया। लेकिन आज मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ, हमारे दोनों मुल्कों में सोसाइटी ठीक है, मुल्क अलग अलग है, रस्म व रिवाज 99% सेम है और जीना मरना सीना परोना सब सेम है। शादी ब्याह, मेहंदी आ रही है, मेहंदी जा रही है, सब सेम है। आज जो जिसकी शादी है लड़की लड़के की, वो पहले दिन से, ये 90% से ज़्यादा मैं कहूँगा, 5-6% मैं छोड़ देता हूँ, जो रईस हैं, जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन 4-5% वो होंगे। बाकी जो लोग हैं वो अपना आप अपनी इज्जत रखने के लिए और अपना मान रखने के लिए, अपना कि लोग उनको क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ी हमारे माशरे में बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने कुछ नहीं कहना है, आप पे कर्जा जब हो जाना है लोग कुछ नहीं देंगे। लोग हैं तमाशबीन, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं हूँ बंदा सीधा साधा बात कर देता हूँ। लोग हैं तमाशबीन। आप बच्चे की शादी करते हैं, कर्जे ले लेते हैं, जो बच्चा है वो बैंक में है, किसी और जगह जॉब करता है, कर्जा ले लेता है, उसके माँ बाप कर्जा ले लेते हैं, बच्ची जिनकी है वो उसके माँ बाप कर्जा ले लेते हैं। तो कर्जे लेके ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और वो ज़िंदगी स्टार्ट उनकी होती है कर्ज़ों के साथ।
اور پھر ماں باپ کی جو لڑکے کے ماں باپ کی جو توقعات ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ لڑکا جو کمائے گا وہ اپنے پہلے قرضے اتارے گا، ماں باپ کو پریشانیوں سے نکالے گا، تو وہ اس کی زندگی شروع ہی عذاب سے ہوتی ہے۔ اور صرف یہی بات کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے کیسے شادی کر لی، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لوگوں نے ایک دفعہ کہنا ہے، 2 دفعہ کہنا ہے، 4 دفعہ کہنا ہے۔ یہاں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے پنجابی کا، جھوٹیاں عزتاں لبدے جیڑے عاشق نہیں سودائی نے، یعنی جو جھوٹی عزت بندہ دیکھتا ہے کہ مجھے جھوٹ سے عزت مل جائے، وہ عاشق کا لفظ کہیں سے انہوں نے کسی عاشق کے لیے بولا ہوگا، لیکن مجھے یہ یہاں پہ فٹ کرنا اچھا لگ رہا ہے، جھوٹیاں عزتاں لبدے جیڑے عاشق نہیں سودائی نے۔ یہ جھوٹی عزت ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، وہ آپ قرضے لے کے بچے کی شادی کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ بچی کی شادی قرضہ لے کے کر رہے ہیں، تو وہ شادیاں پھر پہلے مہینے 2 مہینے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں سمجھتا ہمارے دین میں یہ اس کی اجازت ہے، یا کسی بھی دین میں اس کی اجازت ہے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے مسجد میں نکاح کریں، مسجد میں جائیں، بیٹی والے بیٹی کو لے جائیں، 2-4 رشتہ دار ہوں ساتھ، ماں باپ، لڑکے والے لڑکے کو لے جائیں، 2-4 ساتھ رشتہ دار ہوں، ماں باپ ہوں، ایک مولوی صاحب ہوں، وہ نکاح پڑھائے۔ آپ کا گھر یہاں سے شروع ہو گیا، آپ کی گرہستی شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد ہمارے نبی پاک کی سنت ہے، ان کا حکم بھی ہے کہ اگر کر سکتے ہو، اگر اجازت ہے، جیب اجازت دیتی ہے، ولیمہ کر لو۔ اس میں آپ 10 لوگ بلا لو، 15 لوگ بلا لو، 2 دیگیں پکا لو، 4 دیگیں پکا لو۔ لیکن آج جو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں ہر بندے کا جو اس چکر میں پڑا ہوا ہے، نکلنا چاہتا ہے، نہیں نکل سکتا۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، محلے دار کیا کہیں گے، سوسائٹی کے لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن جب آپ کا بچہ، آپ کی بچی قرضے کے اندر لائف شروع کریں گے، پریشان ہوں گے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، پھر وہ بچی کا زیور بیچنا شروع کر دیں گے، اور پھر اس وقت لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ اس وقت کچھ نہیں کہیں گے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے، اس کو چینج ہونا چاہیے۔ میں ذاتی طور پہ دیکھتا ہوں، ایک ہال بک ہوتا ہے، 15 20 لاکھ اس میں لگ جاتا ہے کھانے سمیت۔ اور آج کل وہ میں سنتا ہوں مارکی اس کو پتہ نہیں کیا اس کا ہوتا ہے، میں نے ایسی شادی اٹینڈ نہیں کی، میں کافی سالوں سے باہر ہوں۔ سنتے ہیں مارکی میں پتہ نہیں 10 لاکھ 15 لاکھ لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد 500 بندوں کا، گیسٹ کا، جو مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں 500 میں سے 5 بندے بھی نہیں ملیں گے جو کہیں گے کیا بات کیا بات کیا بات، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ کوئی نہ کوئی انہوں نے اس میں نقص نکال دینا ہے، فالٹ نکال دینا ہے۔ مجھے بوتل نہیں ملی، مجھے میٹھا نہیں ملا، مجھے بوٹی نہیں ملی۔ تو یہ میں نے جب میں پاکستان میں تھا، یہ ذاتی طور پہ میں آزمائی ہوئی چیزیں ہیں۔ آپ 10 لاکھ کھلا دو، 15 لاکھ کھلا دو، 20 لاکھ کھلا دو، شکایتیں ملیں گی آپ کو۔ اور جو اس وقت مہمان ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ٹائیاں لگائی ہوتی ہیں، کوٹ پہنے ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے آرام سے بیٹھے ہوئے سارے گپیں لگا رہے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے روٹی کھل گئی،
اس وقت جو ان ٹائی والوں کا اور پینٹ کوٹ پہننے والوں کا جو حال ہوتا ہے وہ آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے، اور کئی آپ کو ویڈیو میں ملیں گی، اور روٹی کھلنے کی آواز سے وہ انہوں نے ٹیبل کے اوپر گھیراؤ ڈال دینا ہے، دھرنا دے دینا ہے، اور جب تک وہ 4-5 پلیٹیں کھا نہیں لیں گے وہ ٹیبل سے ہٹنا نہیں ہے۔ میرا بلیو کریں یا نہ کریں، میں کبھی شادی پہ گیا ہوں، میں روٹی کھانا لینے نہیں جاتا ہوں۔ میرے ساتھ کوئی بھی ہو، میں کہتا ہوں بھائی جان لا دو تو میں کھا لوں گا۔ کوئی پوچھے گھر والا کہ کھانا نہیں کھا رہے، میں کہتا ہوں بھائی جان مجھے لا دے تو میں کھا لوں گا۔ یہ میں اپنی زندگی کا آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں۔ اور ایک اور نچوڑ بتا دوں کہ میں باتیں نہیں کرتا ہوں، میں اکلوتا ہوں اپنے ماں باپ کا۔ میں نے اپنی شادی میں صرف میری بہنیں دو اور میری والدہ آئی تھی، والد صاحب لاہور میں تھے، کراچی میں میری شادی ہوئی، میں شپ پہ واپس جا رہا تھا، شپ پہ جاب کرتا تھا، میرے پاس ٹکٹ تھی واپسی کی، ہالینڈ کی، میرے پاس واپسی جانے کے لیے میری جہاں شادی ہوئی میری سگی خالہ کے گھر، اور انہوں نے کہا بیٹا ہم اور انتظار نہیں کر سکتے تو یہاں یہ انگوٹھی لے جاؤ، یہاں شادی کر لو۔ تو میں نے شرط رکھی کہ میری شادی میں یہ بڑے بڑے جھمگٹا 500-700 لوگ نہیں ہوگا تو میں شادی کروں گا۔ تو لاہور سے میری 2 سسٹر، ایک بہنوئی اور میری والدہ اور میرے والد صاحب، وہ میرے جیسے ہی تھے ملنگا آدمی، وہ نہیں آئے کہ چلو آنا ہے یہی مل لگے۔ تو میں عملاً کرتا ہوں جو بات وہ میں نے عمل کیا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ تھینکس گاڈ کوئی قرضوں سے شادی نہیں شروع کی تھی کہ جیسے شادی کی قرضے شروع ہو گئے اور زندگی عذاب بننا شروع ہو گئی، صرف اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹوا دی۔ تو یہ جناب آج معاشرہ ہمارا اس سے زیادہ پریشان ہے، اس وقت سے زیادہ مہنگائی ہے، اس وقت سے زیادہ عذاب ہے ان رسم و رواج کا۔ پھر مہندی بھائی اپنے اپنے گھر کر لو، اپنے گھر میں 5-7 لوگ فیملی کے بچیاں بچے مل کے ڈھولک بجا لو مہندی۔ اب مہندی جا رہی ہے، اس پہ لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، اگلے کا کھانا خراب کر رہے ہیں۔ پھر مہندی آ رہی ہے، آپ کے گھر میں جمگٹے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، وارداتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب شادی والے دن جو ہال میں 10-15 لاکھ لگنے ہیں، اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ میں بلیو کریں میرا دل جلتا ہے یہ رسم و رواج جو 5% چھوڑ دیں باقی سب مقروض ہو جاتے ہیں، قرضئی ہو جاتے ہیں، ان کے پیدا ہونا اس سینس میں کہ جو بچے نے شادی کی وہ سمجھو پیدا ہوئے، تو پیدا ہوتے ہی ان کے اوپر قرضوں کا عذاب۔ پھر لائف کیسے اچھی رہے گی؟ لائف میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے، ماں باپ اپنے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے بیٹا ہمیں دے گا، اور بیٹے کے اوپر قرضے آپ نے چڑھا دیے۔ بیوی کی اپنی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے میرا میاں مجھے دے گا، میاں دلدل میں پھنسا ہوا قرضوں کی۔ تو وہ آج کل ہمارے معاشرے میں اسی وجہ سے جو شادی کی سکسیس ریشو آپ دیکھ لیں، میں نہیں کہتا ہوں، آپ دیکھ لیں کتنے گھروں میں سکون ہے، کتنے گھر سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنے گھروں میں پیدا ہوتے اس سینس میں کہ شادی کرتے ہی، گھر بساتے ہی لفڑے پھڈے جھگڑے وہ مار کٹائی یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کورٹ میں جا کے دیکھیں، انڈیا کا مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن پاکستان کے کسی کورٹ میں جا کے دیکھ کے سب سے زیادہ جو کیسز ہیں یہ آپ چیک کر لیں، سب سے زیادہ کیسز یہ ڈیورس کے ہیں۔ لڑکی نے لڑکے کے اوپر کیس کیا ہوا ہے اور لڑکے نے لڑکی کے اوپر کیس کیا ہوا ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اگر ہم اپنے دین پہ چلنا چاہتے ہیں،
ہم دین پہ برائے نام چلتے ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ معذرت، میری بات کسی کو اچھی لگے بری لگے، میں ہوں بندہ ملنگ، میں کہہ دیتا ہوں۔ اور اپنی زندگی عذاب بنانی ہے، لڑائی جھگڑوں میں رہنا ہے، لفڑوں میں پھڈوں میں رہنا ہے، تکلیفوں میں رہنا ہے، تو پھر چلتے رہیں اسی لائن پہ۔ اگر آپ نے دین پہ چلنا ہے، دنیا بھی سکون، شانتی، سکھ کے ساتھ گزارنی ہے، تو دین پہ چلیں، اپنے نبی کے راستے پہ چلیں۔ نبی کیا کہتا ہے آپ کا؟ وہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میاں بیوی کی، لڑکی لڑکے کی شادی کرنی ہے، مسجد میں جائیے، وہاں نکاح کیجئے، 3-4 لوگ لڑکی کے ساتھ ہوں، 3-4 لوگ لڑکے والے کے ساتھ ہوں، اور گھر آ کے ولیمہ 2-4 دیگیں پکا لیں۔ یہ ہے دین۔ بٹ ہم لوگ جو آج کل کردار ہمارا ادا ہو رہا ہے، لاکھوں کی شادی، بچہ پیدا ہوتے ہی مطلب شادی کرتے ہی مقروض، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ نبی پاک کا رستہ نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے رستے ہیں۔ اور جو ہلڑ بازی پھر شادیوں پہ کھانا کھاتے وقت ہوتی ہے، وہ ہر میری ویڈیو دیکھنے والا بندہ میری گواہی دے گا، لیکن ہمت کسی میں نہیں ہے۔ ہمت کریں، آپ لڑکی والے ہوں، آپ لڑکے والے ہوں۔ کئی لوگوں کو میں نے مشورہ دیا کہ بھائی عذاب میں کیوں پڑ رہے ہو؟ وہ کہتے یار لوگ کیا کہیں گے، اور ساری نک کٹی جائے گی۔ اس 2 منٹ کی بات نے زندگی لوگوں کی عذاب کی ہوئی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، نک کٹی جائے گی۔ بھائی جان، اپنے آپ کو اس عذاب سے نکالیں، نبی کے راستے پہ چلیں، اسلام پہ چلیں، دین پہ چلیں، مسجد میں جائیں، نکاح کر کے گھر آ جائیں، آپ کی زندگی سکون رہے گا، شانتی رہے گی، سکھ رہے گا، قرضوں میں ڈوبی نہیں رہے گی، لڑائی جھگڑے نہیں رہیں گے، آپ ماں باپ کا بھی حق ادا کر سکتے ہو، آپ اپنے بیوی کا بھی حق ادا کر سکتے ہو، اپنے سسرال کا بھی حق ادا کر سکتے ہو، آپ بہن بھائی جو پیچھے آپ کے اس کا حق ادا کر سکتے ہو۔ تو یہ اس عذاب سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے دین پہ چلیں، اپنے دھرم پہ چلیں۔ انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے، دھرم ان کا بھی یہ ہے کہ 1-2 میاں بیوی جائیں اور شادی کر کے 2-4 لوگوں کے ساتھ گھر آ جائیں، گھر آ کے 2 دیگیں پکا لیں۔ اسی طرح میں لائک کرتا ہوں کرسچن کو، یورپ امریکہ میں بہت گیا ہوں، میاں بیوی 4-5 لوگ گرجا میں جاتے ہیں، شادی کر کے کچھ دوستوں کو وہ ریسٹورنٹ میں کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو اگر میرا یہ باتیں بری لگیں تو بھی آپ کی مہربانی، اچھی لگیں تو بھی مہربانی، لیکن میں کہہ دیتا ہوں، بندہ ملنگ ہوں، کہوں گا ضرور۔ شاید کوئی 1 آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، 5، 6، 7، 8، 10 لوگ میری بات کو سنیں گے تو عمل کریں گے، تو مجھے ادھر بھی سکون ملے گا، مجھے آخرت میں بھی میری قبر بھی ٹھنڈی ہوگی۔ یہ ہے دین۔ اپنے آپ کو سنبھالیے بھائی جان، یہ لوگ کیا کہیں گے، نک کٹی جائے گی، اس پہ لعنت بھیجیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔